नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आपको बता दूं कि तिलसंग रात की जो तातीलात आई हैं उसमें ऐसा लगता है कि शहर के बाहर रहने वाले अपने अपने घरों को मुंतकिल हो चुके हैं ताकि वो तिलसंग रात मनाते जाएँ। वैसे भी आज से आप देखेंगे कि आज नहीं बल्कि 11 तारीख से स्कूल्स और कॉलेजेस को, तालीमी इदारों को तातीलात का ऐलान किया गया। ऐसे में बाज़ जो नौजवान हैं वो सैर व तफरीह के लिए निकल पड़ रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले यानी मुशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान इसी तफरीह के दौरान सिद्दीपेट के एक डैम में गर्क़ाब हो गए। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात थे। लेकिन जहाँ तक तिलसंग रात का सवाल है, आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज यानी 13 जनवरी को ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन अब चूंकि दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के तकरीब संग बुनियाद का एहतमाम किया गया है, ऐसे में वो दिल्ली में उस तकरीब में शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद यानी 15 तारीख को शायद वो डेवोस रवाना होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, रेवंत रेड्डी ने लास्ट ईयर भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत की थी और तकरीबन 40,000 करोड़ की सरमायाकारी तेलंगाना में लाई थी। और ये भी कहा जा रहा है रेवंत रेड्डी के बारे में कि वो अवामी जो स्कीमात हैं उन पर अमलावरी के मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और उन्होंने जो गैर कानूनी इमारतें हैं यानी बाकायदा जिन इमारतों को बनाना है उसकी भी स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिससे हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा अब देखना है कि रेवंत रेड्डी डेवोस में कितने सरमायाकारों को राग़िब करने में कामयाब होते हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम मुजाहिद हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हम चलते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि नईम मुजाहिद साहब, आप ये बताइए कि रियासत तेलंगाना का जो इख्तिदार है कांग्रेस को मिला था तब 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, तो वैसे में उन हालात में रेवंत रेड्डी पर एक बोझ नहीं पड़ गया? बिल्कुल बोझ पड़ गया, क्योंकि पहले से चंद स्कीमात फलाही स्कीमात जारी थी। उसमें मजीद कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए कई वादे किए हैं। उन वादों की तकमील के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। पहले से रियासत पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्ज की अदायगी, सूद की अदायगी के साथ साथ नई स्कीमात पर अमल करना कांग्रेस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन 1 साल का जो दौर था कांग्रेस का, वो दौर में बहुत से काम किए गए। जैसा किसानों के 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए गए और 200 यूनिट तक गरीब लोगों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। 500 रुपये में पकवान सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। तो गुज़श्ता 1 साल का रिकॉर्ड था। अब आने वाले नए साल के लिए कांग्रेस हुकूमत ने एक नई पॉलिसी तैयार की है। कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी से रियासत में 4 नए स्कीमात का आगाज़ होने वाला है, जिसका चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स की मीटिंग के साथ जायज़ा इजलास भी लिया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो उनके बैरूनी दौरे से वापस लौटने तक इन स्कीमात पर अमलावरी के लिए मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर लें। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, मोदी हुकूमत में अगर आप देखेंगे कि सिर्फ 1 साल के दौरान बैंकिंग फ्रॉड के नतीजे में हर रोज़ 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। बिल्कुल आपने सच कहा। देखिए, हिंदुस्तान में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अहमियत का हामिल हो गया है। जी। हमने देखा है कि मोदी के दौरे हुकूमत ने बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुँचा। जी। नोटबंदी है, GST है और नए क़वानीन हैं, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए हैं। कई लोग बैंकों को कर्जे दिए बगैर मुल्क से राह फरार अख्तियार कर चुके हैं। उन सबको लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुल्क में की जो सूरत हाल है, हम ये कह रहे हैं कि हम आइंदा 5 ट्रिलियन के GDP बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो हिकमत अमली तैयार की जानी चाहिए थी, साथ ही साथ हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को
ایک ساتھ لے کے ٹیم انڈیا کے طور پر جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی ناکام ہو گئے ہیں۔ صرف اور صرف بی جے پی زیر قیادت ریاستوں پر ترقی اور فلاحی اسکیمات پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ تلنگانہ ہے یا پھر جنوبی ہند ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ صرف جنوبی ہند میں آندھرا پردیش کی تائید سپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آندھرا پردیش کی وجہ سے، چندرا بابو نائیڈو کی وجہ سے، تلگو دیشم کی وجہ سے مرکز میں مودی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بینکنگ فراڈ کا سوال ہے، اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ 1 اپریل 2019 سے لے کر 31 دسمبر 2024 میں 2.5 لاکھ کروڑ روپے کے بینکنگ فراڈ ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خاص طور پر یہ 5 ریاستوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ممبئی مہاراشٹر، دوسرا آپ دیکھیں گے دہلی، تیسرا تلنگانہ کا نمبر ہے، چوتھا گجرات، اور 5واں جو ہے تمل ناڈو کا نمبر ہے۔ جو رقم یعنی 2 لاکھ سے زائد رقم جو تباہ ہو گئی یا دھوکے بازوں کے اکاؤنٹ میں چلے گئی ہے، اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 83% رقم، اس رقم کی 83% رقم ان 5 ریاستوں میں دھوکے بازوں کے ہاتھ میں گئی ہے۔ جی دیکھیے، تلنگانہ شامل ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائبر کرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جی، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تلنگانہ کی پولیس ریکوری کے معاملے میں دوسری ریاستوں سے یا دوسرے شہروں سے بہتر ہے، ایسا لگتا ہے جی جی جی، اس معاملے میں جی جی جی۔ ویسے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مودی حکومت ہے وہ اکثر اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی دشمن ہے اور کسانوں کی دشمن ہے، جبکہ امیروں کی، دولت مندوں کی دوست ہے، صنعت کاروں کی دوست ہے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 5.6 لاکھ کروڑ روپے قرض صنعت کاروں کا مودی حکومت نے معاف کیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح حالیہ عرصے کے کہا ہے، دوران اپوزیشن جماعتیں بھی اس معاملے میں غلط نہیں ہیں۔ جی، کسانوں کے قرض کا تو معاف نہیں کیا گیا۔ یو پی کے دور حکومت میں، منموہن سنگھ کے دور حکومت میں 70,000 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے کسی بھی مرکزی حکومت، یو پی منموہن سنگھ کے بعد، اس کے بعد سے تو آپ کے پاس مرکز پر مودی ہے۔ مودی نے کبھی کسانوں کے قرض معاف کرنے کے بارے میں بات نہیں کی، البتہ جو صنعت کار ہے ان کے قرض انہوں نے معاف کیا ہے، ایک نے 2-3 مرتبہ معاف۔ 5.67 لاکھ کروڑ حالیہ عرصے کے دوران ہوا یہ بات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے منموہن سنگھ کے دور حکومت کی یاد دلائی ہے اور کہا کہ کسانوں کے قرض بڑے پیمانے پر معاف کیے گئے تھے، خود ریاست تلنگانہ میں آپ نے دیکھا ریونت ریڈی نے بھی تو معاف کیے ہیں۔ جی ہاں، 21,000 کروڑ روپے ریونت ریڈی نے قرض معاف کیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کانگریس پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ریاست کی معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے باوجود ریونت ریڈی حکومت نے 10 مہینے کے دوران عوام سے، یہ بالخصوص کسانوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے، اور تقریباً 21,000 کروڑ روپے کا قرض معاف ہوا۔ جی جی، بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کھیلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر خاتون اگر کھلاڑی ہوتی ہے یا ایتھلیٹ ہوتی ہے تو اس کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اور اتفاق سے اگر وہ دلت لڑکی ہو یا دلت کھلاڑی ہو تو سمجھیے کہ اس کی خیر نہیں ہے، اور یہ جو درندے صفت جو کوچز ہوتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ کیرالہ میں آپ دیکھیں گے کہ 2 یا 3 دن پہلے ایک خبر منظر عام پر آئی تھی کہ ایک 18 سالہ دلت لڑکی کے ساتھ کم از کم 62 لوگوں نے منہ کالا کیا، اس کا جنسی استحصال کیا، اور 5 سال کے دوران ہوا ہے یہ کام۔ تو 62 لوگوں کے خلاف اب ان کی تلاش جاری ہے، انہیں گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں جو تازہ خبر آئی ہے نعیم وجہ صاحب، اب تک 14 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں کوچز بھی شامل ہے۔ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے۔ جی جی، جو لڑکی ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، گھر سے باہر نکل کے آئی ہے، اپنے والدین سے جدا ہو کے آئی ہے، ایسی لڑکی کا مکمل تحفظ کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے جنسی استحصال جو کیا جا رہا ہے وہ غلط بات ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کشتیوں کے مقابلے میں بھی خاتون پہلوانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر کے خلاف پروٹیسٹ کیا بی جے پی کا تعلق ہے جن سے۔ اس طرح کے واقعات منظر پہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا شرم سے جھک جاتا ہے۔ جی جی جی، ہم ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں۔ جی جی، ایسے واقعات کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ اور یہ سب بتا دوں آپ کو کہ ہر شعبے میں خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، اس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جنسی معاملات کے واقعات پیش آئے ہیں ان میں خاندانی لوگ زیادہ، یعنی جان پہچان کے لوگ یا پھر خاندان کے لوگ اس میں زیادہ ذمہ دار ہیں۔ جی جی جی، جو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو اپنے ہیں، میرا تحفظ کریں گے، وہ لوگ ہی ان کے ساتھ
غلط کام کر رہے ہیں۔ جی 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 تو بہرحال ناظرین آپ کو بتاتا ہوں ایک دلت لڑکی ہے اور یقین مانیے کہ دلت لڑکی ہونے کے باعث یہ اس واقعے کو بی جے پی نے بہت زیادہ نہیں اٹھایا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں دلت لڑکی نہیں ہوتی تو پھر سمجھیے جیسا اروند کیجریوال نے آپ کو دیکھا کہ کس طرح 2013 میں یو پی اے کے خلاف کس طرح احتجاج کیا تھا، جو دہلی میں جس لڑکی کا قتل ہوا تھا ریپ کے بعد، اور بہت ہی اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذات پات مذہب نہیں دیکھنا چاہیے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بھی ہو، اگر اس کی عزت ٹوٹی جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو انتہائی سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لڑکی لڑکی ہے، اس کی ذات نہیں دیکھنی چاہیے، نہ اس کا طبقہ مذہب دیکھنے چاہیے، بلکہ اگر کوئی لڑکی سے ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے تمام لوگ سیاسی جماعتوں سے واپس سے بالاتر ہو کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ دلت ہے اس لیے بی جے پی نہیں آئی، اگر دلت ہوتی سامنے والا جو ہے وہ اگر مسلمان ہوتا تو بی جے پی میں بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو جنسی استحصال کیا جا رہا ہے آج سے نہیں کل سے نہیں بلکہ جب وہ 13 سال کی عمر کی تھی تب سے، یعنی 13 سال سے لے کر اب اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، یعنی 5 سال سے اس کا مسلسل جنسی استحصال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول کی لڑکی ایتھلیٹ ہے یہ، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کوچ شامل ہیں اور سابق جو کھلاڑیاں ہیں، ساتھی کھلاڑی جو ہیں وہ شامل ہے، اور ہم جماعت جو ہیں اس کے کلاس میٹس وغیرہ وہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب لڑکی کے ساتھ یہ ہو رہا تو لڑکی کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے۔ جی ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجبور 5 سال تک خاموشی کے بعد جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس لیے اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن می ٹو میں آپ نے دیکھا کہ کس جو ایم جے اکبر کو نشانہ بنایا گیا 20 سال بعد بنایا 20 سال بعد، پھر کیا ہے یہ؟ وہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ملزم یا مجرم مسلمان ہو تو پھر اس کا کیس الگ ہو جاتا ہے۔ جی لیکن ایک بات اچھی ہوئی کہ حکومت کیرلا نے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز ایکٹ جو ہے پاکسو اس کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، اور انسداد مظالم وہ جو ہیں یعنی ایس ٹی ایس سی کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں اس سے متعلق جو قانون ہے وہ بھی اس پر لاگو کیا ہے۔ چلو اچھا ہے کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ جی اگر وہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کو انصاف دلانا ضروری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نہ صرف حفاظت کرے بلکہ اس کے لیے جو مناسب ہو سکتا ہے تمام چیزیں کریں۔ نہیں میرے صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب تل سنکرانت ہوتی ہے تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے خاندانوں میں خاص طور پر داماد کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی جاتی ہے، اسے مختلف ڈشز کھلائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ 100 سے زائد ڈشز بناتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ شہر حیدرآباد میں پیش آیا، داماد کے لیے جو سسرال والوں نے 130 ڈشز تیار کیے ہیں، یعنی تل سنکرانت کی جو خوشی ہوتی ہے۔ جی یہ تیلگو ریاستوں کا ایک روایت رہی ہے جی کہ وہاں پر دامادوں کی نئے دامادوں کی جو شادی ہو کے آتے ہیں ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال 150 ڈشز سے خاطرداری کی گئی تھی، اس سال شاید یہ واقعہ حیدرآباد کا ہے، دولہا آندھرا کا ہے لیکن داماد حیدرآباد کا ہے، سرور نگر کا ہے۔ اس وجہ سے شاید یہ بھی آندھرا کی جو رسم و رواج ہے وہ تلنگانہ میں بھی اس کو اپنائی گئی، یعنی حیدرآبادی تہذیب بھی اس میں رچ بس گئی ہے۔ دیکھیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آندھرا کے لوگ تلنگانہ میں حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر رہتے ہیں۔ جی ہاں، جب متحدہ آندھرا پردیش تھا تو آندھرا پردیش کے لوگ بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر تھے۔ علیحدہ ایسا تلنگانہ ہوئی تو کوئی لوگ آندھرا چھوڑ کے نہیں گئے، حیدرآباد چھوڑ کے نہیں گئے، تلنگانہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہی لوگ گئے ہیں جو سرکاری ملازمین تھے یا جن کے اپنے کچھ ضرورت تھی وہ لوگ ہی گئے ہیں۔ تقریباً لوگ یہیں ہیں، ان کے بچے یہیں ہیں۔ صرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 3 لاکھ لوگ آندھرا گئے ہیں جی ہاں عید کا سنکرانتی منوانے کے لیے۔ جی تو رہتے یہیں ہیں وہ، لیکن جیسے ہی تہوار آتا ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ سنکرانت کا جو تہوار ہوتا ہے خواتین کے لیے خواتین کے لیے پکوان میں مصروف ہو جاتے ہیں، مرد پتنگ بازی میں مصروف ہوتے ہیں، اور مرغوں کی لڑائیاں بھی کی جاتی ہیں، کے مقابلے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد کی ایک خاص بات ہے، تلنگانہ کی اور آندھرا پردیش کی ایک خاص بات ہے کہ جو فرقہ پرست درندے ہیں انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ انسانوں کو مذہب کے نام پر بانٹیں، انسانوں کو کھانوں کے نام پر بانٹ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ گائے کو ہندو بنا دیا گیا ہے، بکرے کو مسلمان بنا دیا گیا ہے، لیکن حیدرآباد کی یہ تہذیب کیا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی حلیم بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو جو مسلم ڈشز ہوتے ہیں خاص طور پر حیدرآباد میں جو بنتے ہیں ڈشز، تو کسی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں بریانی
बिरयानी जो होती है, हलीम जो होती है, मीठे जो होते हैं गैर मामूली होते हैं। यहाँ की डिशेस हिंदू भाई बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज हमारे बच्चों के टिफ़िन में यानी स्कूल जाते हैं तो पहले ये हुआ करता था कि खिचड़ी, खट्टा या पापड़ हुआ करते थे, अंडे हुआ करते थे, या कुछ या गोश्त के सालन वगैरह हुआ करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि माएँ इस कदर मसरूफ़ हो गई हैं कि बच्चों को इडली डोसा दिलाकर स्कूल रवाना कर रही हैं। देखिए हैदराबादियों की एक शान हुआ करती थी पहले। जी। सुबह में वो नहारी वाह वाह जी करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहर पुराने, पहले ये कल्चर सिर्फ नए शहर तक महदूद था। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुराना शहर के हर गली नुक्कड़ में आपको इडली बंडी वगैरह मिल जाएगी आपको। जी। तमाम लोग, अब ये कल्चरल तब्दील हो गया है। इसकी 2-4 वजह हो सकती है साहब, कि लोग अब गाँवों से शहर आना शुरू हो गए हैं। जी। या फिर रियासतों से शहर आना शुरू हो गए हैं। उनकी जो खान पान की आदत है वो आदत को अपनाने के लिए ये लोग बंडियों का रुख कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि अच्छा कारोबार है माशाल्लाह से। इडली का है, जो डोसा है और दूसरी जो चीज़ें हैं, गैर मामूली चल रहा है कारोबार। और हमारे बच्चे जो हैं बस वक्त गुजारी में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा देते हैं। नहीं चाहिए ऐसे, ये भी कर सकते हैं लोग इडली देखिए रियासा। और एक बात भी है कि अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। हाँ, फिर वही है। तो उसके लिहाज से आप देखेंगे कि अब नहारी पाया वगैरह ख़रीदने जाएंगे तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जी। ये आपको 15-20 रुपए में कुछ पैसा मिल जा रहा है। जी। ब्रेकफास्ट हो जा रहा है, घर के तमाम लोग खा ले रहे हैं। जी। तो बहरहाल इस तरह के जो मैं समझता हूँ कि गंगा जी की तहजीब की निशानियाँ हैं, इस तरह की डिशेस। और जैसे कि मैंने कहा है कि दामादों की जो कदर की जाती है ये संक्रांत के दौरान, वो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दामाद हो या ससुर हो, या आप देखेंगे मायका हो या ससुराल हो, इस तरह अगर मोहब्बत बढ़ती रही है तो मैं समझता हूँ कि माशरा भी खुशहाल रहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूँ कि महाकुंभ मेले से है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को फ़िरका परस्तों ने नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है, तकरीबन यानी हर 12 साल के बाद एक मरतबा ये इस मेले का इनेकाद अमल में आता है। लोग डुबकियाँ लगाते हैं गंगा में, और गंगा मैया के नारे भी बुलंद करते हैं। और आपको बता दूं कि आज से गंगा नदी में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि पहले दिन 60 लाख लोग गंगा में डुबकियाँ लगाएंगे। और उनका ये ख़ान है कि हम गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो फिर हमारे गुनाह जो है वो साफ़ हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। वैसे भी आपने देखा कि एक फ़िल्म आई थी और उस फिल्म का जो गाना था आप अच्छी तरह जानते हैं गंगा के बारे में। यानी आप देखेंगे गंगा में किस कदर यानी सफाई की ज़रूरत थी, उसको उस बारे में भी बताया गया था। तो आपको भी याद होगा। देखिए जब नरेंद्र मोदी पहली मरतबा उत्तर प्रदेश से मुकाबला कर रहे थे तो उन्होंने गंगा की सफाई के लिए अलग मिनिस्ट्री का क़याम किया। जी। लेकिन वो मिनिस्ट्री का ख़याम अमल में लाया था, बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करने का वादा किया गया था। लेकिन आज तक वो, मैं समझता हूँ 11 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर बन के वो, लेकिन गंगा की सफाई आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई। और आपकी जो फिल्म की बात कर रहा था नाज़रीन, आपको बता दूं कि मंदाकिनी उसकी हीरोइन थी और राज कपूर ने वो फिल्म बनाई थी। और उसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक गाना था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो कहा यह जाता है, इनका ये ख़ान है कि हम अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पापों से पाक हो जाते हैं। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये इस मेले में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक के लोग भी शिरकत कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग 45 दिन के दौरान गंगा में डुबकी लगाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने इस फेस्टिवल के लिए, इस कुंभ मेले के लिए 7,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं इंतजाम के लिए, जबकि जो आमदनी होने वाली है वो 2 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ रुपये हुकूमत उत्तर प्रदेश को होगी। और आपको ये बता दूं कि जो अक़ीदतमंद वहाँ आते हैं वो शाही स्नान करते हैं, यानी शाही गुस्ल करते हैं। लेकिन फ़िरका परस्ती का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि लफ्ज़ शाही चूँकि फ़ारसी लफ्ज़ है इसलिए उसे बदल कर कुछ और नाम रख दिया गया। देखिए जब हज की सब्सिडी की बात आती थी तो उसको मुखालिफत की जाती थी। जी हाँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपये तो खाली इस पर आप लगाया, आप मुख्तस किए हैं। जी हाँ। जी। मैं समझता हूँ कि बस हर हुकूमत को गैर जानिबदार रहना चाहिए। जी। और नहीं मजा साहब, आपको बता दूं कि ये डिजिटल फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे कि जब डुबकियाँ लगाते हैं तो लोग वहाँ पर जो ड्रोन्स है, यानी 100 से लेकर 120 मीटर गहराई तक वो ड्रोन्स जा सकते हैं। नहीं चलिए अच्छा है, नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी गोता लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मज़हब को अपने अपने मज़हब पर चलने की, उस पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल नहीं दस्तयाब हो रहा है।
جی جی، بہت افسوس کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور کسی کو کسی کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کمبھ میلے کے لیے بی جے پی کے زیر قیادت یوگی حکومت 7,000 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے، اور نریندر مودی حکومت آپ دیکھیے کس طرح مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بات کی جاتی ہے، ایک ساتھ سول کوڈ کے ذریعے طلاق ثلاثہ پر بل لایا جاتا ہے، اور سی اے کا بل لایا جاتا ہے، شہریت ترمیمی قانون NRC کی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ لے کر چلنا چاہیے، بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 11 سال میں مائنارٹی کا بجٹ بڑھا نہیں بلکہ گھٹا ہے۔ جی جی جی، آپ پھر بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن عمل جب ہوتا ہے تو وہ اس میں مائنارٹیز نہیں رہتے ہیں۔ تو بہرحال پوش پورنیما کہا جاتا ہے آج کے دن کو، اس کے ساتھ ہی وہاں پر اس کمبھ میلے کا آغاز ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں حکومت نے بہت سخت ترین سیکورٹی انتظامات بھی کیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ انٹری پوائنٹ پر کم از کم 2,700 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، ایسے کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو فیشیل ریکگنیشن جو ہوتا ہے، چہرے کی شناخت وہ شناخت کرنے والے کیمرے بھی موجود ہیں۔ نہیں اچھا ہے، دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے، بولے تو آپ سیف رہتے ہیں، بالکل بالکل، اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ حادثات وغیرہ بھی پیش نہیں آتا۔ جی جی، اگر اتفاق سے آ بھی گیا ہے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، جی جی جی، کیونکہ فیس ریکگنیشن سے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ ابھی بھی دھمکیاں آنے کی اطلاعات وصول ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ناموں سے، جی جی، لیکن مجھے یقین ہے کہ پولیس وہاں پر چوکسی اختیار کرے گی، کسی بھی ناگہانی صورتحال کو پیدا ہونے نہیں دے گی۔ اور ایک بات آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ایک مہینے میں ایک نوجوان جو ہندو نوجوان تھا، اس نے دھمکی دی مسلم نوجوان کے فرضی نام سے کہ میں کمبھ میلے میں کم از کم 1,000 لوگوں کو بم دھماکے سے اڑا دوں گا۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تلاش کی گئی تو وہ لڑکا جو ہے وہ ہندو نکلا۔ جی، تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے کئی واقعات منظرعام پہ آ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت فوری اقدامات کریں، اور کہیں بھی کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو فوری مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ تحقیقات کریں، ڈیپ تک جائیں، تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں، اصلی مجرم کو منظر پہ لائیں۔ برہن ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق انٹرنیشنل سطح پر لیول پر ہے، اور یہ خبر ہے غزہ سے متعلق اور فلسطین سے متعلق اور اسرائیل کی درندگی سے متعلق۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، اور اب تک تقریباً 46,565 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور تقریباً 1,10,000 زخمی ہوئے ہیں، جن میں مستقل طور پر معذور جو ہوئے ہیں ان کی تعداد 50% سے لے کر 65% بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف یہاں اسرائیل نے آج جو حملے کیے اس میں کم از کم 33 فلسطینی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف اسرائیل یہاں تباہی و بربادی مچا رہا ہے، اور دوسری طرف قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کا جو ڈیلیگیشن ہے حماس سے بات چیت کے لیے پہنچ چکا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بات چیت 90% مکمل ہو چکی ہے، یعنی جنگ بندی کے لیے، کیونکہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر میرے حلف لینے تک اس یعنی مغویہ جو لوگ ہیں ان کی رہائی عمل میں نہیں آتی، جنگ بندی نہیں ہوتی ہے، تو پھر مشرق وسطیٰ کو جہنم میں تبدیل کر دوں گا۔ دیکھیے، خربوزہ چاقو پہ گرے یا چاقو خربوزہ پہ گرے، جی جی، نقصان تو خربوزہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جی جی، اسرائیل حملے کر رہا ہے، امریکہ تماشا دیکھ رہا ہے، جی ہاں، بڑی بڑی بن رہے ہیں ممالک ان کو مذمت بھی نہیں کر رہے۔ ارے میری سمجھنے میں یہ بات نہیں آتی نہیں مجھا صاحب، آپ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی نسلی تطہیر کر رہے ہیں، فلسطین کو یعنی غزہ کو قبرستان میں تبدیل آپ کر چکے ہیں، اور مٹی کے ڈھیر میں ملبے میں تبدیل کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ امن کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین باقی کہاں رہ گیا؟ جی ہاں جی، بالکل بالکل، خود اپنے پاڑوں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، برسوں لگ جائیں گے، نہ ہی لوگوں کے اوپر وہاں پر کھانے کو چیزیں ہیں، نہ ہی ادویات ہیں، صاف پانی نہیں ہے، بچوں کو تعلیم نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، جی جی، تو پھر وہ کیا کریں گے بتائیے۔ اور ایک رپورٹ آئی ہے یونیسیف کی، آپ بچوں کی بات کی تو بتاتا ہوں، یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی کم از کم 11 لاکھ بچوں کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کا جو ہے خطرناک ذہنی دباؤ یعنی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر جو جانا تھا چلے گئے، جن کا انتقال ہونا تھا جو بچ گئے ہیں،
ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی اور وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے اس کا اندازہ لگا۔ اللہ رحم کرے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں، لیکن قدرت کا جو انتقام ہوتا ہے، اگر آپ کسی ظالم کی مدد کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اب ہاں آپ کو لیے چلتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے لاس اینجلس۔ لاس اینجلس پہ پورے ارب پتی لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح آگ بھڑک اٹھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے بھڑک اٹھی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہاں جو خبریں آ رہی ہیں، اب تک کہا جا رہا ہے کہ اس آگ میں جھلس کر 24 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ 12,000 سے زائد گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تقریباً وہاں 8 ماہ سے بارش بہت کم ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی ہوئی، جس کی وجہ سے یہی ہوا ہے کہ وہاں پر پورا ہر چیز، ہر سال وہاں پر آگ لگتی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، لیکن اس مرتبہ بارش کم ہوئی تھی اور خشک سالی زیادہ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں آگ پھیلتے شہروں تک پہنچ گئی ہے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ اور مجھے سب اہم بات بتا رہا ہوں کہ 11% آگ، کسی علاقے میں 11%، کسی علاقے میں 2 علاقے ہیں وہاں جو متاثر ہوئے ہیں، اس میں ایک 11% اور ایک میں 27% آگ بجھائی جا چکی ہے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آگ بڑھک اٹھ جائے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے $150 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے، قدرت کا بھی تو کوئی نظام ہے۔ جی ہاں بالکل۔ جب آپ قدرت کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔